मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को अंदरूनी कोस के हाकिम ने यानी कि कला के अंदर दावत पर बुलाया, और जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उस किले के अंदर शिरकत करने के लिए पहुँचे तो देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की हैरत की इंतहा न रही। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने देखा कि जो नौजवान अब किले का हाकिम था, 1 साल पहले सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक किसान के पास मजदूरी करते हुए देखा, और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उस नौजवान को अच्छी तरह जानते थे कि वो एक अच्छा और मेहनती मजदूर है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हैरान कि आखिर एक मजदूर ने ऐसा क्या किया कि वो एक मजदूर से सीधा इतने बड़े किले का हाकिम बन गया। तो जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुम एक मजदूर से हाकिम कैसे बने, तो उसने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक वाक़या सुनाया, और जब उसने वाक़या सुनाया तो आधे से ज़्यादा दरबारी बेहोश हो गए, क्योंकि वो वाक़ई ही बड़ा हैरान कुन था। और वो वाक़या यूँ था दोस्तों, असल में ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि मिस्र के एक गांव के अंदर एक कसाब और एक मज़दूर रहता था। उस कसाब का नाम अजमल था और मज़दूर का नाम यूसुफ था। यूसुफ बहुत ही ईमानदार, मेहनती, ज़हीन और दूर अंदेश आदमी था, जबकि अजमल जो कि कसाब की उसकी दुकान थी, वो बड़ा ही चालाक और शातिर इंसान था, लेकिन ईमानदार बिल्कुल नहीं था। वो बहुत बेईमान, उसके अलावा चोर भी था, और कोई भी ऐसा गाहक नहीं होता जिसको वो ठगे बगैर वहाँ से जाने दे। आहिस्ता आहिस्ता बाज़ार के लोगों ने अजमल की हरकतों को जांच लिया, और अब उसके पास बड़ी ही कम तादाद में गाहक आते, और अगर उसके पास कोई अमीर गाहक जाता तो वो उसको साफ़ सुथरा गोश्त देकर अच्छी कीमत वसूल कर लेता, और अगर उसके पास कोई गरीब गाहक जाता तो वो उसको गंदा और चर्बी वाला गोश्त देकर भेज देता। अब कोई भी उसके पास गोश्त खरीदने के लिए नहीं जाता था। जब अजमल ने अपने कारोबार को बर्बाद होते हुए देखा तो अब उसने चोरी और डकैतियां करना शुरू कर दी। यूसुफ उसको बहुत मना करता कि तुम अपने कारोबार में ईमानदारी से कमाओ, ये काम छोड़ दो। तो वो उसको आगे से कहता कि अगर तुम मेरा इस काम में साथ नहीं दे सकते तो मुझे रोकते क्यों हो। तो आगे से यूसुफ उससे कहता कि तुम कोई भी नेक काम करो तो उसमें साथ देने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, लेकिन इन गंदे और गलीज कामों में मैं तेरी कभी मदद नहीं कर सकता। दोनों की फितरत, काम सब कुछ अलग था, लेकिन उनके दरमियान गहरी दोस्ती थी। जब भी यूसुफ काम से फारिग होता तो अपने दोस्त को मिलने के लिए ज़रूर जाता, लेकिन अजमल कसाब अपने दोस्त को दिल से सही नहीं जानता था। वो देखता था कि ये हर वक्त काम में लगा रहता है और अच्छी खासी मजदूरी बना लेता है, जबकि मैं दुकान पर बैठा सारा दिन मक्खियाँ मारता रहता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्त के साथ मुनाफिकत करने लगा। वो मुंह पर तो यूसुफ को ऐसे ज़ाहिर करता कि जैसे वो अपने दोस्त पर जान निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे से अपने दोस्त की चुगलियाँ करता। हत्ता कि जो लोग यूसुफ को मजदूरी पर ले जाते तो वो अजमल कसाब उनको जाकर कहता कि ये सही आदमी नहीं है, तुम इस नौजवान को अपने घर में काम करने के लिए ले जाते हो, इसका किरदार अच्छा नहीं है। लेकिन सारे लोग जानते थे कि यूसुफ का किरदार साफ और पाक है, और लोग बिला झिझक उससे घर के अंदर भी काम करने से कभी नहीं डरते थे। आहिस्ता आहिस्ता सारे गांव वालों के सामने अजमल का असली चेहरा सामने आ गया, और अब गांव के सरदार ने फैसला किया कि अजमल कसाब को न सिर्फ बाजार से भगा दिया जाए, बल्कि इसको इस गांव से भी बेदखल कर दिया जाए।
اگر اجمل قصاب اسی طرح اس گاؤں کے اندر رہا تو وہ ضرور گاؤں والوں کو پریشان کرے گا۔ لہٰذا سردار کے حکم پر گاؤں کے چند لوگوں نے اجمل قصاب کو گاؤں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ یوسف نے اپنے دوست کو جاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کہتا رہا کہ تم یہ سب کام چھوڑ دو، ایمانداری سے اور محنت اور لگن سے کام کرو، لیکن تم نے میری کبھی بات نہیں مانی۔ اب تم انجام خود بھگتو۔ قصاب اپنا سامان لے کر گدھے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور یوسف مزدور اپنے دوست کو یاد کرتا اور بڑا پریشان ہوتا، لیکن پریشان ہونے کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اجمل قصاب لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور تقریباً 3 سال جب گزرے تو ایک دن یوسف ایک تاجر کے ساتھ بازار کے اندر کام کر رہا تھا تو اچانک ایک قافلہ اسی بازار کے اندر گزرا۔ اس قافلے کے ساتھ سینکڑوں سپاہی تھے اور ایک آدمی سر پر خوبصورت مکھڑ پہنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ یوسف اس آدمی کو حیرانگی سے دیکھنے لگا، لیکن یوسف کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ گھوڑے پر سوار کون جا رہا ہے۔ اتنے میں یوسف نے اپنے مالک سے پوچھا، حضور یہ قافلہ کس کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اے یوسف، یہ قافلہ ہمارے قلعے کے حاکم کے سپاہ سالار کا ہے۔ تو اتنے میں اس آدمی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور جس کے بارے میں تاجر نے بتایا کہ یہ حاکم کا نیا سپاہ سالار ہے، تو اس کو دیکھ کر یوسف کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور گھٹنے ٹیکے زمین پر بیٹھ گیا۔ تو تاجر نے یوسف سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو گئے؟ تو یوسف نے اپنے مالک کو بتایا کہ حضور یہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے حاکم کا نیا سپاہ سالار ہے، تو یہ آدمی میرا دوست ہے۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، اے یوسف، تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ایک مزدور کا دوست ایک مزدور ہی ہو سکتا ہے، ایک حاکم کا سپاہ سالار تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوسف نے اس تاجر کو اپنی اور اس کی دوستی کے بارے میں مکمل بتایا اور حیرانگی کا اظہار کیا کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر حاکم نے میرے دوست کے اندر ایسی کیا چیز دیکھی کہ اس کو اپنا سپاہ سالار بنا دیا۔ اب یوسف سارا دن کام بھی کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر میرا دوست جس کو گاؤں کے لوگوں نے دھکے دے کر نکال دیا، آخر وہ سپاہ سالار کیسے بنا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو اس نے اپنا کام ختم کیا، اپنے گھر گیا تو یوسف کی بیوی نے پوچھا کہ حضور آپ بڑے بے چین لگ رہے ہیں۔ تو یوسف نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جس دوست کو سارے گاؤں والوں نے دھکے دے کر نکال دیا، وہ اتنے بڑے حاکم کا سپاہ سالار کیسے بن گیا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کو تو تلوار اٹھانا بھی نہیں آتا، آخر اس نے ایسا کیا کہ حاکم اس کو سپاہ سالار بنانے پر مجبور ہو گیا۔ یوسف کی بیوی بھی بڑی حیران ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے دوست کو اچھی طرح جانتی تھی، حتیٰ کہ پورا گاؤں اس کی کارکردگی اور اس کی حرکات کو جانتا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو یوسف نے ایک اچھا لباس پہنا، بال بنائے اور ہاتھ میں گٹھڑی اور گھر سے نکلنے لگا۔ تو بیوی نے کہا، میاں آج سے پہلے آپ تو مزدوروں والے کپڑے پہن کر جاتے تھے، آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اتنا تیار ہو کر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو یوسف نے کہا، میں اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آخر مجھے پتہ چلے کہ آخر اس نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کر لی، زمین سے وہ آسمان پر کیسے پہنچ گیا۔ اب یوسف نے اپنا پیدل سفر شروع کر دیا۔ یوسف کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، حتیٰ کہ گدھا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی مزدوری کر کے اپنے چولہے کو جلائے رکھا۔ چلتے چلتے یوسف 2 گاؤں سے گزرنے کے بعد ایک اعلیٰ شان حویلی کے پاس سے گزرا۔ حویلی کو دیکھ کر یوسف بڑا حیران ہوا کہ یہ آخر کس کا گھر ہے جو اتنا خوبصورت اور آرام دہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کی پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے
کیوں نہ اس گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ یوسف نے گٹھڑی پیٹھ پیچھے پھیری اور پھر اس گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے یوسف کو کہا، تم کون ہو؟ یوسف نے کہا، حضور میں مسافر ہوں، کیا مجھے پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ تو سپاہی نے کہا، تم ابھی یہاں رکو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ سپاہی اندر گیا اور وہ برتن میں پانی ڈال رہا تھا۔ اتنے میں اس حویلی کا مالک اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پوچھا، اے سپاہی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو دروازے پر ڈیوٹی تھی۔ اس نے کہا، حضور باہر ایک مسافر کھڑا ہے اور اس نے پانی کی طلب کی، اس لیے پانی لینے آیا ہوں۔ تو اس مالک نے کہا، تم باہر جاؤ اور اس مسافر کو اندر بھیج دو۔ سپاہی باہر آیا اور کہا، میرا مالک تمہیں اندر بلا رہا ہے، تم جا کر اندر پانی پی لو، ہو سکتا ہے میرا مالک تمہیں ٹھنڈا مشروب پلا دے۔ یوسف بڑا خوش ہوا اور اپنی گٹھڑی لیے جب اس حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب اس حویلی کے اندر وہ داخل ہوا اور اس نے سامنے دیکھا تو وہ اسی نوجوان کی حویلی تھی جو اس کا دوست تھا، یعنی کہ یہ حویلی اس کے دوست اجمل قصاب کی تھی۔ اجمل قصاب کو اتنی بڑی حویلی، اتنے قیمتی لباس اور اتنے اعلیٰ رتبے میں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہو گیا اور کہا، اے میرے دوست، میں تو تمہیں ہی ملنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اعلیٰ شان حویلی کے اندر رہتے ہو۔ اور اتنے میں یوسف اپنی اس گٹھلی کے ساتھ اپنے دوست کو ملنے کے لیے لپکا تو سپاہیوں نے اسے پیچھے روک دیا، اور اتنے میں اس قصاب نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اس وقت قصاب نہیں ہوں، بلکہ اتنے بڑے قلعے کا حاکم کا سپاہ سالار ہوں۔ تم دیکھ نہیں رہے میں کتنی بڑی حویلی کے اندر کھڑا ہوں، اور اس حویلی کا مالک میں ہوں۔ سینکڑوں سپاہی اس حویلی کی حفاظت کے لیے معمور کیے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر یوسف نے کہا، اے میرے بھائی، تم میرے لیے ابھی بھی میرے دوست ہو، میں تو تمہیں اپنا دوست اور بھائی سمجھتا ہوں۔ تو اتنے میں یوسف نے کہا، میرے دوست، میں تو تمہیں ملنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن لگتا ہے میں بے سود نکلا تھا۔ اگر تم مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا سکتے ہو تو پلا دو، تمہارا بھلا ہوگا، تاکہ میں پھر اپنی واپسی کا سفر شروع کروں۔ تو اجمل قصاب نے کہا، میں تمہیں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلا سکتا۔ تو یوسف نے کہا، میرے دوست، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تو تم میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیوں کر رہے ہو؟ تو اجمل نے کہا کہ جب سارے گاؤں والے مجھے دھکے دے کر نکال رہے تھے اور تم اس وقت میرا تماشا دیکھتے رہے، اور اب کہتے ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ تو یوسف نے کہا، میرے دوست، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم برے کاموں سے رک جاؤ، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا، لیکن تم نہیں رکے، اور جب گاؤں کا سردار نے تمہیں نکالنے کا فیصلہ کر دیا تو پھر میری کیا اوقات تھی کہ میں تمہیں روکتا؟ تو اجمل نے کہا، تم مجھے کہتے تھے کہ میں بیکار انسان ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم دیکھو کہ میں آج اتنے بڑے حاکم کے قلعے کا سپاہ سالار ہوں، اور تم ابھی بھی چاند سکوں کے مزدور ہو، سارا دن محنت مزدوری کرتے ہو اور چاند سکے کماتے ہو۔ اتنے سکے تو میں اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں، اتنے سکے تو مزدوری میں اپنے قلعے کے اندر، حویلی کے اندر صفائی کرنے والے ملازموں کو تنخواہ کے علاوہ دے دیتا ہوں، جتنا تم کما پاتے ہو۔ یہ دیکھ کر یوسف نے کہا، تمہیں اس دولت پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، تمہارا آخرت میں کیا بنے گا؟ کیونکہ میں یہ بھی بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تم نے منصب بے معنی میں جھوٹ اور کسی غلط طریقے سے حاصل کیا ہے، لہذا یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ تو قصاب بڑا غصے میں آ گیا اور اپنے دوست کو کہا، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، میں ایک دن اس قلعے کا حاکم بھی بن جاؤں گا، اور تم ویسے کے ویسے مزدور رہو گے۔ تو یوسف نے کہا کہ تم اس حاکم کے ساتھ بھی وفادار نہیں جس نے تمہیں اتنا رتبہ دیا، اتنا بڑا منصب دیا، اتنی اعلیٰ شان زندگی دی، تمہارا انجام کیا ہوگا؟
تو اس کے دوست نے اپنے دوست کو دھکے دے کر سپاہیوں سے اپنی حویلی سے نکلوا دیا۔ یوسف بڑا حیران تھا کہ آخر میرے دوست کو کیا ہو گیا، لیکن اس نے سوچا کہ اس قلعے کا حاکم بڑا ہی رحم دل اور سمجھدار انسان ہے، لگتا ہے کہ اس نے اس کی کسی مجبوری کے تحت ہی اسے اتنا بڑا منصب دیا ہے، لہٰذا مجھے اس حاکم کی اجازت لے کر مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں نے اس کو نہ روکا تو ایک دن یہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر اس قلعے کا حاکم بن جائے گا، کیونکہ اس سے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب اس نے قصاب کو کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن میں تم سے بھی زیادہ بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں گا اور تم زمین پر آ جاؤ گے اور ایک بھکاری بن جاؤ گے۔ تو قصاب نے کہا تم چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوسف اپنی گٹھلی لے کر وہاں سے چل پڑا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں کیسے قلعہ دار کو جا کر اس کی حقیقت بتاؤں۔ اگر اس کی حقیقت نہ بتائی گئی تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لیکن یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ قلعے کا حاکم کبھی بھی مجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر میں نے اس کے سپاہ سالار کے بارے میں اس سے ذرا بھی کوئی غلط بات کی تو وہ مجھے پھانسی پر لٹکا دے گا، لہٰذا قلعے کے حاکم تک ساری حقیقت پہنچانے کے لیے مجھے کوئی نیا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اب سوتے سوتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو سنتری نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قلعے کا حاکم ہفتے کے ایک دن دربار میں بیٹھتا ہے اور ہر آنے والے فریادی کی ہر جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو سپاہی نے کہا تم نے صحیح سنا، تم کل آ جانا، قلعے کا حاکم دربار کے اندر بیٹھ کر ہر فریادی کی ہر ایک فریاد کو ضرور پورا کرے گا۔ یوسف اپنی گٹھلی لے کر واپس چل پڑا۔ وہ بازار کے اندر گیا، چاند سکوں سے کھانا خریدا، کھانا کھانے کے بعد ایک بازار کے کونے میں پڑا آرام کرنے لگا اور اس نے وہی رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کرنے کے بعد قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یوسف قلعے کے اندر پہنچا تو دربار لگا ہوا تھا اور قلعے کا حاکم لوگوں کی فریادیں سن رہا تھا۔ جب یوسف کی باری آئی تو یوسف عام سے لباس کے اندر ایک چھوٹی سی گٹھلی کے ساتھ قلعے کے حاکم نے پوچھا، اے نوجوان، اے آدمی، بتاؤ آخر تیری کون سی فریاد ہے؟ تو اس نے کہا حضور، میرے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے اور میں اپنی خوبی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حاکم نے کہا بتاؤ تمہارے اندر ایسی کون سی صلاحیت ہے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور، میں اپنی خوبی آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ قلعے کے حاکم نے کہا جو تم بھی بتانا چاہتے ہو تم مجھے سب لوگوں کے سامنے بتاؤ۔ تو یوسف نے کہا حضور، میں نے تو سنا تھا کہ آپ ہر غریب کی ایک فریاد ضرور پوری کرتے ہیں، تو پھر آپ میری یہ فریاد ضرور پوری کریں۔ قلعے کا حاکم نے مجبور ہو کر کہا تم میرے نزدیک آؤ اور میرے کان میں بتاؤ جو بتانا چاہتے ہو۔ یوسف اٹھا اور جا کر قلعے کے حاکم کے کان میں کہا حضور، میرے اندر بہت بڑی صلاحیت ہے کہ میں سونے کو کئی گنا زیادہ کر سکتا ہوں، اور اگر آپ مجھے 100 سونے کے سکے دیں تو میں آپ کو ٹھیک 15 دن کے بعد 10,000 سونے کے سکے جمع کرا دوں گا، اور اگر میں آپ کو 10,000 سونے کے سکے نہ دے سکا تو آپ بے شک مجھے پھانسی پر لٹکا دینا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ حاکم نے کہا بتاؤ کون سی شرط؟ تو یوسف نے کہا حضور، میں سب لوگوں کے سامنے آپ کے کان میں کچھ کہوں گا اور اس کے بعد آپ نے مجھے 10 سکے دے دینے ہیں، اور پھر میں چلا جاؤں گا، اور اسی طرح 10 دن تک آپ نے مجھے 10 سکے دے کر 100 سکے پورے کرنے ہیں، اور پھر میں 15 دن کے بعد آپ کو آ کر 10,000 سونے کے سکے دوں گا۔ حاکم بڑا حیران ہوا کہ آخر اس نوجوان کے اندر ایسی کون سی صلاحیت ہے کہ یہ 100 سکوں سے 10,000 سکے جمع کر لے گا۔
حاکم دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ نوجوان اتنا قابل ہے تو پھر یہ میرا بڑا کام کا ہو سکتا ہے۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ یوسف حاکم کے قریب آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا، اور پھر حاکم نے اسے 10 سکے دے دیے اور وہ اپنی گٹھری لے کر چل پڑا۔ لیکن حاکم بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام یوسف ہے اور یہ میرے سپاہ سالار کا دوست ہے، اور نہ ہی اس کو اپنے دوست نے پہچانا، حتیٰ کہ اس قلعے کے اندر کسی نے بھی اس کو نہیں پہچانا کہ یہ یوسف ہے، کیونکہ یوسف نے اپنا بھیس بالکل بدلا ہوا تھا اور اس کا بھیس نجومیوں والا تھا۔ جیسے ہی یوسف 10 سکے لے کر اپنی گٹھری لیے اس قلعے سے نکلا تو پیچھے سے ایک سپاہی نے اسے کہا، اے نجومی، اے نوجوان آدمی، تجھے ہمارا سپاہ سالار بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم فلاں جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے مجھے ملو۔ نجومی نے کہا کہ آخر آپ کے سپاہ سالار کو مجھ سے کون سا کام ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ تم وہاں آ جانا، ہمارا سپاہ سالار تمہیں بتا دے گا۔ یوسف اپنی گٹھری لیے اور 10 سکے لیے اس درخت کے نیچے پہنچ گیا تو پہلے ہی اس کا حاکم کا سپاہ سالار یعنی کہ اجمل قصاب وہاں موجود تھا۔ جب یوسف وہاں پہنچا تو یوسف کو اس نے بالکل نہیں پہچانا۔ اب سپاہ سالار نے کہا، اے نجومی، تم ہمارے حاکم کے کان میں آخر ایسا تم نے کیا کہا کہ حاکم نے تمہیں 10 سکے دے دیے؟ تو نجومی نے کہا، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ میری اور حاکم کے درمیان راز کی بات ہے اور میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تو سپاہ سالار یعنی کہ اجمل قصاب نے کہا، تم مجھے بتا دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دے سکتا ہوں۔ تو نجومی نے کہا کہ تمہیں مجھے اس کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے ادا کرنے ہوں گے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے حاکم کے کان میں کیا کہا تھا۔ تو سپاہ سالار نے کہا، یہ رقم بہت بڑی ہے، تم کچھ کام کرو۔ تو نجومی نے کہا، اگر تمہیں میری پیشکش اچھی نہیں لگی تو پھر مجھے اجازت دو۔ سپاہ سالار نے پیچھے سے بلایا اور کہا، میں تمہیں 1000 سونے کے سکے دیتا ہوں، لیکن بتاؤ آخر تم نے ہمارے حاکم کو کیا کہا؟ تو جب اس نے 1000 سونے کے سکے دیے تو اس نجومی نے کہا، یعنی کہ یوسف نے جس نے بھیس بدلا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے حاکم کے کان میں کہا کہ تیرے قلعے کے اندر ایک غدار ہے، اور حاکم نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کو تلاش کرو، اور میں نے ابھی اس سے کہہ دیا کہ میں تلاش کر کے بتاؤں گا کہ آخر اس قلعے کے اندر کون غدار ہے۔ تو سپاہ سالار نے کہا کہ تم میرا کبھی بھی میرے حاکم کے سامنے نام نہ لینا۔ تو نجومی نے کہا کہ تم میرا اس کا مطلب ہے کہ تم ہی غدار ہو۔ تو سپاہ سالار نے کہا، اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا تو پھر اس بات کا ذکر حاکم کے آگے کبھی نہ کرنا۔ تو نجومی نے کہا، پھر تمہیں یہ راز خفیہ رکھنے کے لیے 1000 اور سکے دینے ہوں گے۔ تو سپاہ سالار نے کہا، میں تمہیں پہلے ہی 1000 سکے دے چکا ہوں۔ تو نجومی نے کہا، میں نے وہ سکے بات بتانے کے لیے لیے تھے، اب راز کو راز رکھنا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اور 1000 سکے دینے ہوں گے۔ اب سپاہ سالار نے 1000 سونے کے سکے نکالے اور نجومی کو دے دیے۔ اب نجومی کے پاس 2000 سکے آ چکے تھے۔ اب 2 دن گزر گئے، اور جب تیسرا دن گزرا تو پھر حاکم قلعے کے اندر موجود تھا۔ پھر وہ نجومی کے بھیس میں یوسف قلعے کے اندر داخل ہوا اور پھر حاکم کے کان میں کچھ کہا، اور حاکم نے اسے 10 سکے دے دیے اور پھر وہ قلعے سے چلا گیا۔ اب پھر اس کا سپاہ سالار اجمل پیچھے آیا اور پوچھا کہ آج تم نے حاکم کے کان میں کیا کہا تھا، اور پھر حاکم نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو نجومی نے کہا کہ حاکم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے غدار کو تلاش کیا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں حضور، میں نے غدار کو تلاش کر لیا ہے۔ سپاہ سالار نے کہا، کیا تم نے حاکم کو میرا نام تو نہیں بتایا؟ تو نجومی نے کہا، نہیں، میں نے تمہارا نام نہیں بتایا۔ تو پھر سپاہ سالار نے اسے 1000 اور سونے کے سکے نکال کر دیے اور کہا، تم میرے نام کو خفیہ رکھنا۔ تو نجومی نے کہا، تم مجھے
ایک اور 1000 سونے کے سکے دو۔ تو سپاہ سالار نے کہا، کون سے سکے؟ میں نے تمہیں 1000 پہلے دے چکا ہوں۔ تو نجومی نے کہا کہ تمہاری جگہ کسی اور کا نام غداری کی جگہ استعمال کروں گا، لہٰذا اس کے بدلے میں تمہیں 1 اور 1000 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ سپاہ سالار بڑا حیران و پریشان ہوا اور پھر اس نے 1 اور 1000 سونے کے سکے نکالے۔ اب وقت گزرنے لگا اور اسی طرح کرتے کرتے 10 دن گزر گئے، اور ہر روز نجومی قلعے کے اندر آتا اور حاکم کے کان میں کچھ کہتا اور حاکم اس کو 10 سکے دیتا، اور جب وہ باہر نکلتا تو سپاہ سالار اجمل کے پیچھے چلا جاتا، اور پھر وہ نجومی اس کو بے وقوف بنا کر اس سے سونے کے سکے لیتا رہا۔ اور جب 10 دن ہوئے تو سپاہ سالار سے اس جھوٹے نجومی نے یعنی کہ یوسف نے 10,000 سونے کے سکے ہتھیا لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وقت گزرنے لگا، اب نجومی کے پاس یعنی کہ یوسف کے پاس 10,000 اور 100 سونے کے سکے جمع ہو گئے۔ یوسف نے 100 سونے کے سکے علیحدہ رکھے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر ایک تندور والے کے پاس نان خریدے اور کباب خریدنے کے بعد بکرے کا بھنا ہوا گوشت خریدا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور 5 دن تک وہ مزے کرتا رہا۔ جب 15 دن مکمل ہوئے تو 15ویں دن اب قلعے کا حاکم بھی انتظار میں تھا کہ کب وہ نجومی آئے گا اور 100 سونے کے سکوں کے بدلے مجھے 10,000 سونے کے سکے لوٹا کر اپنی عقل مندی کو ثابت کر دے گا۔ سب لوگ انتظار میں تھے کہ اتنے میں وہ نجومی عدالت کے اندر داخل ہوا۔ حاکم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس 10,000 سونے کے سکے آ گئے ہیں؟ کیا تم اپنی بات کو ثابت کرو گے؟ تو اتنے میں اس نے ایک صندوق حاکم کے سامنے رکھا جس کے اندر سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ حاکم بڑا حیران ہو گیا کہ ایک عام سا نجومی جس نے 100 سکوں سے 10,000 سکے بنا لیے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ پھر اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ سکے گنو۔ جب سپاہیوں نے سکے گنے تو اس صندوق کے اندر پورے کے پورے 10,000 سونے کے سکے تھے۔ حاکم بڑا حیران ہو گیا کہ آخر اس نجومی نے 100 سکوں سے 10,000 سکے کیسے جمع کر لیے۔ اب اس نے پوچھا کہ بے شک میں تیری عقل کو مان گیا، میں تیرے اندر اس خوبی کو مان گیا، لیکن بتاؤ آخر تم نے 100 سکوں سے 10,000 سکے کیسے جمع کر لیے؟ تو نجومی نے کہا، اے میرے حاکم، میں کوئی نجومی نہیں ہوں بلکہ میں ایک عام سا مزدور ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سپاہ سالار کا چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ میں جب آپ کے کان میں کچھ کہتا اور آپ سے 10 سکے لے کر چلا جاتا تو آپ کا سپاہ سالار جو کہ غدار تھا وہ سمجھتا کہ شاید حاکم کو کچھ خاص بتا رہا ہوں، اور اس کے دل میں یہ ڈر تھا کیونکہ غدار تھا اور میری غداری کے بارے میں یہ نجومی حاکم کو کہیں بتا نہ دے، اور اس لیے میں جیسے ہی قلعے سے نکلتا یہ میرے پاس آتا اور کہتا، تم نے حاکم کے کان میں کیا کہا تھا؟ میں اسے جھوٹ ہی جھوٹ میں کہہ دیتا کہ میں نے حاکم سے وعدہ کیا ہے کہ میں غدار کو تلاش کروں گا، اور اس ڈر سے یہ مجھے سونے کے سکے دیتا رہا، اور اسی طرح کرتے کرتے میں نے 10 دنوں کے اندر اس سے 10,000 سکے حاصل کر لیے۔ اور حضور میں نے کوئی 100 سکوں سے 10,000 سکے نہیں بنائے، بلکہ یہ آپ کے ہی خزانے سے گائے ہوئے 10,000 سونے کے سکے ہیں۔ یہ دیکھ کر حاکم بڑا حیران ہو گیا اور اس کو بہت غصہ آیا۔ تو اتنے میں اس نے سپاہ سالار کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ حاکم نے اسی وقت حکم دیا کہ اس سپاہ سالار کو پکڑ کر زندان کے اندر بند کر دو، اور اس کو جتنی بھی دولت دی گئی اس سے واپس لے لو، اور حویلی بھی قبضے میں لے لو۔ جب یوسف نے یہ سب کچھ کر دیا تو اب قصاب بڑا پچھتانے لگا کہ میں نے آخر کس آدمی سے پنگا لے لیا۔ تو اب قصاب نے کہا، اے نجومی، تم نے میرا راز فاش کر دیا، لیکن تم بتا دو آخر تمہاری میرے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ آخر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اگر تم چاہتے تو یہ 10,000 سکے بھی لے کر چلے جاتے، کیونکہ تمہیں کبھی بھی حاکم اتنا بڑا انعام نہیں دے گا جو اس رقم سے زیادہ ہو۔
آخر تم کون ہو اور یہ سب کرنے کے پیچھے تمہارا مقصد کیا تھا؟ تو یوسف نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، نکلی داڑھی ہٹائی اور کہا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں بلکہ تیرا ہی دوست یوسف ہوں۔ یوسف کو دیکھ کر اجمل قصاب کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اسے وہ وقت یاد آیا کہ جب اس نے اپنے دوست کو دھکے دے کر اپنی حویلی سے نکالا تھا۔ اس کی عقل مندی کو دیکھ کر حاکم بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ تم تو بڑے ہی عظیم انسان ہو، لیکن آج تک تیرے اندر کی اس صلاحیت کو، تیری عقل مندی کی کسی نے قدر نہیں کی۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنا شاہی قاضی تعینات کرتا ہوں۔ اور اب وہ مزدور جو کہ چاند سکوں کے لیے سارا دن کام کرتا تھا، اتنے بڑے شہر کا قاضی بن گیا۔ وقت گزرنے لگا اور پھر یوسف قاضی نے اپنے دوست کو ایسی سزا سنائی کہ پھر اس نے ساری زندگی سبق سیکھ لیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور یوسف قاضی کے فیصلوں سے پورے محل کے اندر انصاف کا نظام قائم ہو گیا، حتیٰ کہ پورے علاقے کے اندر یوسف قاضی کے عقل مندی کے فیصلوں سے لوگ حیران و پریشان ہونے لگے۔ 2 سال گزرے تو اچانک قلعے کے حاکم کو کوئی ایسی مرض لاحق ہوئی کہ جو اس کی جان لے گئی۔ اب قلعہ بغیر حاکم کے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، تو اتنے میں قلعہ کے سپاہیوں نے مشورہ کیا کہ ہم یوسف قاضی کو ہی اس قلعے کا حاکم بنا دیتے ہیں، کیونکہ یوسف کے علاوہ کوئی آدمی اتنا عقل مند نہیں کہ جو اس مشکل وقت میں قلعہ کو سنبھال سکے۔ اور اسی طرح انہوں نے یوسف کو قاضی کے ساتھ ساتھ اس قلعے کا حاکم بھی بنا دیا۔ قلعے کا نظام سنبھالنے کے بعد یوسف نے پورے قلعے کی معلومات حاصل کی اور پوچھا، یہ قلعہ کس نے فتح کیا تھا؟ تو قلعہ کے حاکم کو بتایا گیا کہ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فتح کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے فوراً اپنا شاہی گھوڑا نکالا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ آپ کے قریبی مشیر نے پوچھا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے قلعے کے اندر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے جب وہ حاکم قلعے کے دروازے یعنی محل کے دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے بتایا کہ سلطان معظم کسی جنگی محاذ کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو قلعے کا حاکم یعنی کہ یوسف واپس لوٹ آیا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی محل کے اندر لوٹے تو اس کا لکھا ہوا دعوت نامہ وہاں موجود تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت نامہ پڑھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں تجسس ہونے لگا کہ آخر اس قلعے کا حاکم کس کو بنایا گیا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی دعوت پر کام جاتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے کے حاکم کی ملنے کی وجہ سے دعوت نامہ پر پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے کے اندر پہنچے تو اس قلعے کے حاکم یعنی کہ یوسف کو دیکھ کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے حاکم تمہارا نام یوسف ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میرا نام یوسف ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آخر حاکم کو پہلے سلطان نے کبھی نہیں ملے، لیکن سلطان اس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دربار کے اندر خاموشی توڑی اور سارے قلعے والوں کو بتایا کہ آخر تم اتنے بڑے حاکم کیسے بن گئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک محنتی مزدور تھے، کیونکہ میں نے تمہیں کئی مرتبہ بازار کے اندر تاجر کے پاس مزدوری کرتے ہوئے دیکھا، اور ایک حاکم ایک سلطان ہونے کے ناطے میں ہر مزدور پر نظر رکھتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس یوسف نے کہا، سلطان معظم، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک عام سے مزدور پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ آپ مجھے اس وقت بھی جانتے تھے جب میں ایک مزدور تھا، اور آپ اس وقت بھی جانتے ہیں کہ جب میں حاکم بن گیا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آخر تم ایک مزدور سے اتنے بڑے حاکم کیسے بنے؟ تو وہ نوجوان سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا مکمل واقعہ سنایا کہ کس طرح میرے دوست کو گاؤں سے نکالا گیا اور وہ ایک سپاہ سالار بن گیا، اور جب میں اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ تو میں نے اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور جب اس کا راز سابقہ قلعے کے حاکم کے سامنے آیا تو حاکم نے اس کو سزا دے دی اور میری عقل مندی سے متاثر ہو کر مجھے قاضی بنا دیا۔
اور میں نے 2 سال کے اندر مقدموں کا حل اس طرح کیا کہ قلعے کے سپاہیوں نے حاکم کے بعد مجھے ہی قلعے کا حاکم بنا دیا، اور حضور اسی طرح میں ایک مزدور سے اتنا بڑا حاکم بن گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قلعے کا مکمل نظام اور قلعے کی مہر اس یوسف یعنی کہ اس حاکم کو دے کر چلے گئے۔ اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ پھر اسی مزدور یعنی کہ حاکم نے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کیا، اور اسی طرح اجمل قصاب اپنی بے وقوفی اور بے ایمانی کی وجہ سے انجام کو پہنچا، جبکہ یوسف اپنی ایمانداری اور عقل مندی کی وجہ سے اتنے بڑے قلعے کا حاکم بن گیا۔